बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 19वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 18 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल कौन सी है और बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है और बातिल रिवायत कौन सी है, और साथ में उनके हुक्म भी बताए गए हैं कि इन रिवायतों का हुक्म क्या है। झेल में कुछ ऐसी रिवायतें भी बयान की गई है जिनको कि फ़ज़ाइल में बयान करने की उलमा ने इजाज़त दी है। मेरे हाथ में गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा, ये जिल्द नंबर 3 है जो आज मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल से जिल्द नंबर 4 शुरू करेंगे। तो सबसे पहली रिवायत आज की जो है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पहाड़ों को देखकर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन पढ़े उसे पहाड़ों के ज़र्रात के बराबर नेकियां मिलेगी। इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश वसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब को सूरह अनकबूत व सूरह रूम पढ़े वो अहले जन्नत में से है। अल्लामा अबू बकर बिन मोहम्मद अली कुरशी रहमतुल्लाह अलैहि ने अनीसुल वाइज़ीन में इस रिवायत को बिला सनद तहरीर फरमाया है। इस तरीके से फरमाया है कि जिस शख्स ने रमज़ान शरीफ की 23वीं शब में सूरह अनकबूत और सूरह रूम पढ़ी बस वो अहले जन्नत में से है। इस रिवायत का हुक्म क्या है? देखिए, अनीसुल वाइज़ीन में मिल रही है लेकिन बग़ैर सनद के मिल रही है, लिहाजा इसके बारे में हुक्म यह है कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत संदन ताहाल हमें नहीं मिल सकी। ये जो लफ्ज़ आता है ना संदन, यानी कि इसकी कोई सनद नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है संदन ताहाल नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि सनद नहीं मिल रही। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं किया जा सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बालिगा औरत पर्दा न करे उसकी नमाज नहीं होती। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। अलबत्ता इब्न माजा में एक रिवायत है जिसको बयान करना दुरुस्त है, वो इसी से मिलती जुलती रिवायत है। वो रिवायत कौन सी है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मंक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज अल्लाह ताला बग़ैर ओढ़ने के कबूल नहीं फरमाता। ये रिवायत है, इसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको बिल्कुल बयान कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली रिवायत की सनद नहीं मिल रही, लिहाजा उसको बयान न किया जाए। अच्छा, रिवायत नंबर 3, रिवायत नंबर 4, एक सहाबी का बयान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास दावत देने के लिए 100 से ज़्यादा मरतबा गए। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? पहले रिवायत सुन लीजिए। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास उनके इस्लाम लाने से कबल मक्का में दावत देने के लिए तशरीफ़ लाते थे। वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बार आमद पर बतौर अलामत दीवार पर एक निशान लगाया करते थे। मुसलमान होने के बाद जब उन्होंने उन निशानात को देखा तो दीवार पर 100 निशानात थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास दावत देने के लिए 100 से ज़ायद दफ़ा तशरीफ़ लाए थे। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। अगली रिवायत सुन लीजिए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का चक्की चलाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चक्की चलाने में 3 दिन तक उनकी मदद करना और बिल आखिर उनका मुसलमान होना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। इसको खैर मैं मुख्तसर करके बताने की कोशिश करता हूँ, पढ़ देता हूँ पूरा वाक़या, जैसे भी जितना भी वक्त लगेगा सब्र और तहम्मुल से वीडियो देख लीजिए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्ताअत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था। मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं, लिहाजा मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह किसी चीज़ का क़तई इल्म न था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया,
سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر رکھا تھا، لہذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جوں پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جوں پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جوں پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والے شخص اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کے بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں یہ کہتا تھا نا کہ یہاں پوچھنے والے سب ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جوں کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ عنہ کو پیسے ہوئے جوں دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال رضی اللہ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق سے متاثر ہو کر بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ پورا قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ یہ قصہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ ایمان کس طریقے سے لائے ہے۔ آپ لوگوں نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی مشقتیں اور کتنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، لیکن ایمان لانے کا واقعہ نہیں پڑھا ہوگا۔ تو یہ واقعہ ایمان لانے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایمان والے کی قبر پر ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روایت کا مصدر سن لیجئے۔ علامہ فقی حسن بن عمار سرن بلال رحمۃ اللہ علیہ مراق الفلاح شرح نور الازاح میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والے کی قبر پر ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ قصہ تو ملتا ہے یہ، بلکہ ساری بات ابھی آ جاتی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آقا نے ان کو 300 کھجور کے درخت کے عوض آزاد کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں آئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ درخت لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ درخت راتوں رات لگ گئے، لیکن بعض کھجوروں میں گٹھلی نہیں تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے آقا نے کہا کہ بعض کھجوروں میں گٹھلیاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم نے رات کو نکال لی تھی۔ اس روایت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے یہ جو قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت لگائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے، غلامی سے آزادی کے لیے۔ یہ قصہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں اس کو نقل کیا ہے، تخریج کیا ہے۔ بات صرف اس وجہ سے یہ یہاں بحث کا مدعا بنا ہے کہ اس میں یہ جو آیا ہے نا کہ راتوں رات درخت، راتوں رات، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جن کے پاس حضرت سلمان فارسی، جس کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے، اس کا یہ کہنا کہ ان کھجوروں میں آدھی میں گٹھلی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ گٹھلیاں رات کو تم نے نکال لی، تو یہ دو باتیں میچ نہیں کر رہی۔ کون سی؟ ایک تو راتوں رات درختوں کا بڑا ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو آقا تھے، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ کھجوروں میں آدھی میں گٹھلی نہیں ہے۔ تو قصہ صحیح ہے، بالکل آپ کو مل جائے گا، شمائل ترمذی میں مل جائے گا، لیکن یہ دو الفاظ نہیں ملتے، یہ دو الفاظ نہیں ملتے، بلکہ یہ دو الفاظ ہے نہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو، اس قصے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا بیان کرے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے میرا آقا اسی شرط پہ جو ہے رہا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت کھجور کے لگائے، 300 درخت کھجور کے لگائے، اور وہ جو ہے ایک ہی سال میں پھل دینے کے قابل ہو گئے، اور ان پہ پھل آ گئے، لیکن ایک درخت تھا جس پہ پھل نہیں آئے اور وہ بڑھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ لگا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخت لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اکھاڑا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو دوبارہ لگایا۔ تو چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تو یہ درخت بے موسم میں لگا، اور بے موسم میں لگے ہوئے درخت پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پیدا کر دیے تھے۔ تو یہ قصہ جو ہے بالکل درست ہے، لیکن ایک تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نا شمائل ترمذی میں، یہ نہیں ملتا کہ درخت 300 لگائے تھے، تعداد نہیں ملتی۔ دوسرے آثار سے، دوسری جگہ سے تعداد کا پتہ چلتا ہے کہ 300 لگائے ہیں، لیکن یہ جو دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ راتوں رات درخت بڑے ہو گئے اور پھل آ گئے، دوسرا یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو آقا تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آدھی کھجوروں میں گٹھلی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گٹھلیاں تو رات تم نے نکال لی تھی۔ یہ دو الفاظ نہیں ملتے، لہذا ان دو الفاظ کے بغیر اس واقعے کو بیان کرنا بالکل درست ہے۔ پھر آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا کہ کہاں لکھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ شمائل ترمذی میں یہ واقعہ تخریج کیا گیا ہے، دیکھ لیجئے آپ شمائل ترمذی اٹھا کے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے لکڑیاں جمع کرنے کی خدمت میں انجام دوں گا۔ مشہور واقعہ ہے یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ بکری ذبح کرو، گوشت تیار کرو، گوشت پکایا جائے گا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بکری ذبح میں کر دیتا ہوں، دوسرا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کھال میں اتار دیتا ہوں، تیسرا کہنے لگے یا رسول اللہ بوٹی میں بنا دیتا ہوں، چوتھے کہنے لگے یا رسول اللہ سالن میں بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع میں کر کے لے آتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں بھی جمع ہم کر لائیں گے، آپ ہم خدمت کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے جو ہے اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہونا نہیں چاہتا، جو اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ممتاز سمجھے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، تو میں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کو نا بہت سارے محدثین کی جماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔
اپنی کتابوں میں لکھا ہے لیکن بغیر سند کے لکھا ہے. ایسا نہیں کہ کتابوں میں نہیں مل رہا، کتابوں میں تو مل رہا ہے یہ واقعہ، لیکن بغیر سند کے مل رہا ہے. تو اس کو چونکہ اس کی سند نہیں مل رہی لہذا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند نہیں مل رہی. کتابوں میں تو ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، اور بڑے بڑے جو محدثین ہیں جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو لکھا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ کلام کیا ہے. یعنی کہ بہت سارے علماء نے اس پہ جو ہے کلام کیا ہے، اور کلام کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی کوئی معتبر سند نہ مل جائے. سمجھ گئے نا؟ واقعہ تو مل رہا ہے لیکن سند نہیں مل رہی. اور اب تک جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں انہوں نے سند تو پڑھ کے آپ کو سنا ہی نہیں ہوگی، بس سیدھا سیدھا واقعہ سنا دیا، جیسے کتابوں میں لکھا ہے ویسے ہی انہوں نے سنا دیا. تو سند کے ساتھ نہیں لکھا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے بیان نہ کیا جائے. اگلی روایت سن لیجئے. باطل کا ذکر ہی چھوڑ کر اسے ختم کیا کرو. روایت سن لیجئے، پھر سے سن لیجئے. باطل کا ذکر ہی چھوڑ کر اسے ختم کیا کرو. اس روایت کا کیا حکم ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے. یہ تمام روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے. آج الحمدللہ جلد نمبر 3 مکمل ہو گئی، کل سے جلد نمبر 4 شروع کی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.